अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक और ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मीठी छुरी। गुलाबी जाड़ा अपने जौबन पर था, फ़ज़ा में रूमान परवर खुशगवारियत रची बसी थी। दिन भर धूप में घूमे या साए में सस्ताने बैठ जाएं, मौसम का हर अंदाज़ भला लगता था। दो रिवायती मौसमों के बीच का अरसा बड़ा सनसनी खेज और कैफ आवर होता है। वो भी ऐसे ही गुलाबी मौसम की एक चांदनी रात थी। मैं उस वक्त अपने क्वार्टर के मुख्तसर सहन में टहल रहा था। ये टहलना खिलाफ मामूल था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। आम तौर पर मैं रात का खाना खाने के बाद इशा की नमाज अदा करता और फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाया करता था। ऐसी बात नहीं कि उस रात मुझे नींद ना आ रही हो। नींद मेरी आंखों में मौजूद थी, मगर मैं दानिस्ता सहन में चहलकदमी कर रहा था। चांदनी रात की ऐसी पुरलुत्फ फ़ज़ा से मुंह मोड़कर सरे शब लंबी तान कर सो जाना मेरे नज़दीक कुफराने नेमत था। सो मैं कुदरत की नवाजिश से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। सहन में एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब टहलते हुए अचानक मेरे कदम रुक गए। क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर तेज़ दस्तक उभरी तो मैं चौंक कर उस तरफ देखने लगा। यकीनन थाने में कोई इमरजेंसी पेश आ गई थी। छोटे मोटे मामलात को शबीना ड्यूटी वाले एहलकार खुद ही निपटा लिया करते थे। यही सब सोचते हुए मैं दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया। इस दौरान में दस्तक के अमल को दोहराया जा चुका था। मैंने कुंडी गिरा कर क्वार्टर का दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार खैबर खान खड़ा था। मलिक साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको अभी थाने आना होगा, वो घबराए हुए लहजे में बोला। खैबर खान, किस किस्म की गड़बड़ हो गई? जनाब, अगवा, कत्ल और डकैती का मामला है। ठीक है, तुम चलो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हवलदार खैबर खान को दरवाजे से रुखसत करके मैं अपने क्वार्टर के इकलौते कमरे में पहुँचा। मैंने मुमकिना तेज़ी से यूनिफॉर्म पहना और थाने की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेरा क्वार्टर थाने की चौहदी के अंदर ही अकबी जानिब वाक़या था। ठीक 7 मिनट बाद मैं अपने मखसूस कमरे में मौजूद था। बरामदे से गुजरते हुए मैंने दर्जन भर अफराद को वहाँ बैठे और खड़े देख लिया था। हवलदार खैबर खान भी उनसे मुज़ाकरात में मसरूफ़ था। वो मेरे पीछे ही कमरे में चला आया और नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसने मुझे तहरे जुर्म की उस वारदात के बारे में बताया। उसके मुताबिक एक बारात चक 32 से वापस चक 84 की तरफ आ रही थी कि रास्ते में डाकुओं के एक मुसल्लह गिरोह ने बारात पर हमला कर दिया और आनन फानन अपना काम करके इसी तरह घने जंगल की तारीकी में गायब हो गए जैसे अचानक नमूदार हुए थे। इस मुख्तसर सी मुजरिमाना कार्रवाई में दुल्हा, जिसका नाम आरिफ था, कत्ल हो गया। दुल्हन और जेवरात के संदूक को डाकू अपने साथ ले गए। मज़ामत की कोशिश में कई बाराती शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। चक 84 थाने से जनूब मशरक़ में निसफ मील के फासले पर वाक़ था। चक 32 मग़रिब में लगभग 7 मील दूर वाक़ था। ये दोनों गांव मेरे थाने की हुदूद में आते थे। दोनों चक के दरमियान 4-5 मील का इलाका घने जंगल पर मुश्तमिल था। दोनों गांव को मिलाने वाला रास्ता जंगल के अंदर से ज़रा हट कर गुज़रता था और ये तहरे जुर्म की वारदात रास्ते के वस्त में अमल में आई थी, जिसमें मुसल्लह हमला आवर डाकू दूल्हा को कत्ल करके दुल्हन को उठा ले गए थे और जाते जाते तिलाई जेवरात वाला संदूक भी अपने साथ ले गए थे। वाक़यात के मुताबिक आज सुबह चक 84 से आरिफ की बारात चक 32 के लिए रवाना हुई। दोपहर से पहले वो लड़की वालों के गांव पहुंच गए। निकाह और दीगर रस्मों से फारिग होते होते शाम हो गई। लड़की वालों ने इसरार किया कि रात का खाना खा कर जाए, लिहाजा चक 32 से बारात की वापसी में काफ़ी देर हो गई। रात की तारीकी में जब ये लोग जंगल से गुजरे तो डाकुओं को सरगर्मी दिखाने का मौका मिल गया और अब ये मुतासरा अफराद फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ आते हुए मैंने देखा था फरियादियों में मर्द व ज़न दोनों शामिल थे। मैंने हवालदार की बात तवज्जो से सुनी और पूछा, खैबर खान,
تم نے تو ان لوگوں کا اچھا خاصا انٹرویو کر لیا ہے، ان میں سے 2-3 معقول افراد کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں پوچھ گچھ کر سکوں۔ حوالدار یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 افراد میرے سامنے حاضر ہو گئے۔ ان میں ایک مقتول دلہا کا باپ خدا بخش تھا۔ خدا بخش کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا، لیکن اس اندھوناک واقعے نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور خستہ حال دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا شخص نذیر علی تھا۔ نذیر علی دلہن کا پھپھا تھا۔ وہ اپنی بیوی زائدہ اور 5 سالہ بچے سلیمان کے ساتھ چک 32 سے بارات کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک شخص سکندر تھا۔ سکندر دلہن کی پھوپھی زاد بہن کا شوہر تھا۔ سکندر اور اس کی بیوی فرحت بھی دلہن والوں کی طرف سے بارات کے ساتھ آئے تھے۔ چوتھا فرد ایک 15 سالہ لڑکا تھا۔ اس کا نام طارق معلوم ہوا۔ طارق دلہا کا چھوٹا بھائی تھا۔ ان 4 افراد نے ملتا جلتا بیان دیا، جس کے مطابق وہ لوگ دلہن کو لے کر چک 32 سے چک 84 کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں مسلح ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس بارات میں لگ بھگ 45 افراد شامل تھے۔ سب سے آگے ایک گھوڑ سوار شخص حبیب اللہ تھا۔ حبیب اللہ کے پاس ریوالور موجود تھا۔ حبیب اللہ کے پیچھے 2 گھڑ سوار تھے، ایک دلہا کا برادر خرد طارق اور دوسرا لیاقت۔ یہ دونوں غیر مسلح تھے۔ ان دونوں کے عقب میں 3 گھڑ سوار تھے، درمیان میں دلہا عارف اور دائیں بائیں اس کے 2 دوست صفدر اور ہارون۔ ان 6 گھڑ سواروں کے پیچھے 5 بیل گاڑیاں تھیں۔ پہلی بیل گاڑی پر دلہن والی ڈولی رکھی تھی۔ چک 84 کے قریب پہنچنے کے بعد ڈولی کو باقاعدہ اٹھا لیا جاتا۔ ڈولی والی بیل گاڑی پر دلہا اور دلہن کے گھر کی عورتیں بھی سوار تھیں۔ تحائف اور زیورات والا صندوق بھی اسی بیل گاڑی پر تھا۔ دوسری بیل گاڑی پر ملی جلی عورتیں، تیسری پر مرد حضرات سوار تھے، چوتھی اور 5ویں بیل گاڑی پر جہیز کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ بیل گاڑیوں کے پیچھے آخر میں 3 گھڑ سوار تھے، جن میں سے 2 عمر دین اور رفیق کے پاس بندوقیں تھیں، مگر بندوقوں کے استعمال سے پہلے ڈاکوؤں نے انہیں بے بس کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ریوالور بردار حبیب اللہ بھی شدید زخمی ہو کر عمر دین اور رفیق کے ساتھ ہی اسپتال پہنچ گیا تھا۔ دیگر مردوں کے پاس کلہاڑیاں اور لاٹھیاں موجود تھیں، لیکن ڈاکوؤں نے انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے مسلح باراتیوں کو شدید زخمی کیا، دلہا کو قتل کیا اور زیورات والے ٹرنک کے ساتھ ہی دلہن کو اٹھا کر لے گئے۔ زخمی افراد کو اسپتال بھجوانے کے بعد یہ لوگ دلہا کی لاش لے کر میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے گھما پھرا کر باری باری ان 4 سے مختلف سوالات کیے، لیکن واردات کی وقوع پذیری کے احوال میں کوئی خاص فرق سامنے نہ آیا، اور یہی صورتحال میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اس باراتی قافلے میں کم و بیش 4 درجن افراد شامل تھے، جن میں غالب تعداد مردوں کی تھی۔ بعض ان میں مسلح بھی تھے اور اکثر کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ یہ لوگ نصف درجن ڈاکوؤں کا بال بھی بیکار نہ کر سکے، اور وہ لوگ بڑے مزے سے اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ یہ ہضم ہونے والی بات نہیں تھی۔ مجھے تو یہ ایک گہری سازش کا شاخسانہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تفصیلی پوچھ گچھ سے پہلے لاش کا معائنہ ضروری سمجھا۔ مبینہ طور پر قتل، ڈکیتی اور اغوا کی وہ واردات رات 9 بجے کے قریب عمل میں آئی تھی۔ دلہا عارف 101% زندوں میں نہیں رہا تھا۔ اس کے جسم میں 4-5 گولیاں اتاری گئی تھیں۔ لالٹین کی روشنی میں لاش کا حتمی معائنہ تو نہیں ہو سکتا تھا، تاہم مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ دل میں پیوست ہونے والی گولی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ میں نے مزید آدھے گھنٹے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ جائے وقوع کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مقام تھانے سے مغرب میں کم و بیش 1 میل دور جنگل میں واقع تھا۔ میں نے چشمدید گواہوں کے سرسری بیان سے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ واردات کے بعد گھڑ سوار ڈاکوؤں نے
کس سمت کا رخ کیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ واردات کے مقام سے جنوب کی طرف گئے تھے۔ اس جانب 2-2.5 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا گھنا جنگل تھا اور 3-4 میل کے بعد سلطان پورہ نامی ایک قصبہ واقع تھا۔ اگر وہ لوگ باقاعدہ ڈاکو تھے تو ان کا تعلق اسی جنگل سے ہو سکتا تھا، اور اگر وہ محض ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے تو پھر وہ سلطان پورہ کے رہنے والے بھی ہو سکتے تھے۔ جائے وقوع کی جانب روانہ ہونے سے پہلے میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ترتیب دی۔ ان کے ساتھ مزید 2 باراتی بھی شامل کر دیے۔ پھر ان 6 افراد کو میں نے جنگل کے راستے سلطان پورہ کی جانب پیش قدمی کی ہدایت کر کے تھانے سے روانہ کر دیا۔ واردات کو اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، مگر ڈاکوؤں کا تعاقب اور سراغ رسانی بہت ضروری تھی۔ ان لوگوں کے قبضے میں دلہن تھی جو بدقسمتی سے کنواری بیوہ کا ٹائٹل حاصل کر چکی تھی۔ زیورات والے صندوق کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، مگر دلہن کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکالنا فوری طور پر ضروری تھا۔ وہ سفاک لوگ پہلے ہی دلہا کو قتل کر کے اپنے ویشی ہونے کا ثبوت دے چکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں فریادیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مقتول دلہا کے باپ خدا بخش کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پوچھ پریت تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، اس وقت آپ ہمیں گھر جانے دیں۔ شادی والا گھر ماتم کدے میں بدل چکا ہے، اس کی خبر لینا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم عورتوں کو لے کر گھر پہنچو، میں جائے واردات سے واپسی پر تمہارے پاس آؤں گا۔ باقی کارروائی تمہارے گھر میں بیٹھ کر ہی ہوگی۔ میں 2-3 بندوں کو ادھر ہی روک رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جائے وقوع پر جائیں گے۔ یہ چشم دید گواہ ہیں، وہاں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خدا بخش نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے ان درجن بھر مرد و زن کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر لی تاکہ بعد میں بیانات لیتے وقت آسانی رہے۔ ان افراد میں دلہا اور دلہن کے خاندان کے مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ دلہن کا نام رافعہ عرف رانی معلوم ہوا۔ مقتول دلہا عارف رانی کے چچا کا بیٹا تھا۔ جائے وقوع ایک اندازے کے مطابق تھانے سے لگ بھگ 1.25 میل دور تھی۔ جو صورتحال سامنے آئی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا وہاں اچھی خاصی فائرنگ ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دنوں مخالف رخ کی ہوائیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں، جن کے باعث موسم کی خنکی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے ASI ظاہر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میں حوالدار خیبر خان کے ساتھ موقع واردات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم تھانے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ ظاہر علی بہت ہی ذمہ دار اور فرض شناس ASI تھا اور ظاہر ان دنوں وہ شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ میں نے خیبر خان کے علاوہ ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم تینوں پوری طرح مسلح تھے اور ہر نوعیت کی خوشگوار یا ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ چاندنی رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف رخ کرنا کسی سنسنی خیز تجربے سے کم نہیں۔ میرا ذہن اس وقت مسلسل اس واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 2 باراتیوں کو بھی میں نے رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے نام وزیر علی اور امداد حسین تھے۔ ان کا تعلق دلہن کے گاؤں چک 32 سے تھا۔ خدا بخش، سکندر، نذیر علی اور طارق نے مجھے بتایا تھا ڈاکوؤں کا وہ جتھا اچانک ہی تاریکی سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا اور پلک جھپکتے میں اپنا کام کر کے وہ تاریکی میں غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں تاریکی سے ان کی مراد گھنا جنگل تھا یا وہاں کی خاموشی اور سناٹا، ورنہ وہ ایک چاندنی رات تھی۔ زیادہ دور نہ سہی مگر ایک حد تک تو ضرور دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ لوگ پریشانی کے عالم میں رات کی مناسبت سے بار بار تاریکی کا ذکر کر رہے ہو۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی کئی سوال اپنے جواب کے منتظر تھے۔ اب تک جو حالات میرے علم میں آئے تھے ان سے میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں تو کامیاب ہو گیا کہ ڈاکو اس باراتی قافلے کے ٹائم ٹیبل، واپسی میں ہونے والی تاخیر اور دیگر ہر نوعیت کی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ بارات میں شامل افراد میں سے صرف 3 کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے۔
حبیب اللہ، عمر دین اور رفیق۔ انہوں نے ان 3 افراد کو آنن فانن شدید زخمی کر کے کسی مقابلے یا مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا۔ لاٹھی اور کلہاڑی بردار افراد کو وہ خاطر ہی میں نہیں لائے اور دلہن کے ساتھ ہی زیورات والے صندوق کو سمیٹ کر چلتے بنے۔ یہاں پر حیرت کی بات یہ تھی کہ باراتیوں میں سے کسی نے ڈاکوؤں کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس جنگل کے حوالے سے ڈاکوؤں کی چھوٹی موٹی وارداتوں سے متعلق کہانیاں سننے میں آتی رہتی تھی، لیکن اس بارات کے ساتھ جس نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ ڈاکوؤں کی معمول کی واردات نہیں تھی، بلکہ ایک بھرپور انتقامی کارروائی دکھائی دیتی تھی۔ اس انداز میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، ڈاکوؤں کا وہ گروہ کس سے انتقام لینا چاہتا تھا؟ دلہا سے، دلہن سے، یا پھر دونوں سے؟ تینوں صورتوں میں سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ یہ ایک سیدھی سادی دشمنی پر مبنی انتقامی کارروائی تھی۔ حوالدار کی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر تم اپنا تبادلہ کسی اور تھانے میں کروا لو۔ جب تک میں اس تھانے کا انچارج ہوں یہ مشکل تو بہرحال رہے گی۔ جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو آدھی رات کو یوں اٹھ کر جائے واردات کی طرف نہ چل پڑتا، اور وہ بھی ایک سنسان بیابان جنگل میں۔ خیبر خان، میں اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرے فرائض کا حصہ ہے، اور میرا خیال ہے ہر تھانے دار کو اس موقع پر یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ بے شک جناب، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہر لمحہ عزم جوان رہتا ہے، جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا رہتا ہے۔ ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں حوالدار۔ کسی بھی وجود کی زندگی اور صحت کے لیے اس کرنٹ کی اشد ضرورت ہے جو عزم کے بغیر ممکن نہیں۔ جو افسر خود کاہل الوجود ہوتے ہیں ان کے نیچے کا عملہ بھی سستی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اور بالآخر ایک روز یہ آرام طلب مشینری زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ چوروں، ڈاکوؤں اور خطرناک مجرموں پر ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، یہ لوگ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا تک نکالنے کے قابل نہیں رہتے۔ تھوڑی دیر بعد ہم باراتیوں کی رہنمائی میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پر اچھی خاصی افراتفری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی اور بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں گھوم پھر کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بات تو تھی اور وہ یہ کہ کل صبح یہاں آ کر ایک مکمل سروے کرنے کی ضرورت تھی۔ آدھے گھنٹے تک میں وہاں موجود رہ کر مختلف اندازے قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ خدا بخش وغیرہ نے مجھے بتایا تھا واردات کے بعد ڈاکو جنوبی سمت جنگل میں غائب ہوئے تھے۔ اس طرف 2-2.5 میل تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ پھر کوئی 3-4 میل کے بعد موضع سلطان پورہ واقع تھا۔ سلطان پورہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر جنوب کی طرف اشارہ کیا اور وزیر علی اور امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ڈاکو دلہن اور صندوق کو لے کر اسی سمت گئے تھے؟ انہوں نے جواب دینے سے پہلے مینی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور باری باری سر ہلاتے ہوئے بولے، جی ہاں، جی ہاں۔ کیا تمہیں ڈاکوؤں کے بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکو تو جناب بس ڈاکو ہی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ امداد حسین نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا جناب، وہ بدبخت سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو قدرت نے ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ یہ ڈھیل عارضی ہوتی ہے امداد حسین، سمجھ لو ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے میرے تھانے کی حدود میں تہرا جرم کر کے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا، میں انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسی وقت کانسٹیبل تقریباً دوڑتے ہوئے ہماری جانب آیا۔ مجھے باراتیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ کانسٹیبل مشکور، بے حد متجسس طبیعت کا مالک تھا۔ اسے ہر لمحے کسی نہ کسی شے کی کھوج لگی رہتی تھی، اور یہ اس کے لیے بہت کارآمد بات تھی۔ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا اس میں تجسس کا مادہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ مشکور نزدیک آیا تو میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے مشکور علی؟ ململ کا دوپٹہ ہے جناب۔ میں نے کپڑے کو ہاتھوں میں لے کر چیک کیا، وہ واقعی ململ کا ایک دوپٹہ تھا۔ یہ موسم ململ کے دوپٹے کا ہرگز نہیں تھا، لہٰذا مجھے شدید حیرت ہوئی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ادھر ایک درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔
میں نے اس کے اشارے کی سمت نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جنگل کا شمالی حصہ تھا۔ اس طرف کسی درخت کے تنے سے ململ کے دوپٹے کا بندھا ہوا ملنا فکر انگیز اور تعجب خیز بات تھی۔ میری معلومات کے مطابق ڈاکو دلہن اور زیورات والے صندوق کو اٹھا کر جنگل کے جس حصے میں داخل ہوئے تھے وہ اس راستے سے جنوب کی سمت واقع تھا، جبکہ مذکورہ سفید ململ کا دوپٹہ شمالی سمت والے حصے میں ایک درخت کے تنے سے بندھا ہوا ملا تھا۔ وہ جنگل کوئی تفریحی مقام نہیں تھا جو یہ سوچ لیا جاتا کہ کوئی پکنک پارٹی وہ دوپٹہ وہاں چھوڑ گئی ہوگی۔ اس دوپٹے کا تعلق ڈاکوؤں ہی سے ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے انہوں نے کسی نشانی کے طور پر اسے درخت سے باندھ رکھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس دوپٹے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر دیگر امور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے لیے صبح یہاں آنا ضروری تھا اور عین ممکن تھا دن کی روشنی میں ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ہاتھ لگ جاتا۔ مزید چند منٹ وہاں رکنے کے بعد ہم نے واپسی کی راہ پکڑی، کیونکہ لالٹینوں کی روشنی میں تلاش اور تفتیش جاری رکھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا۔ ہم واپسی کے لیے پلٹی ہی تھے کہ وزیر علی نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ ہاں کہو۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چک 32 کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق دلہن کے گاؤں یعنی چک 32 سے تھا۔ اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تمہیں بیچ جنگل میں اچانک ادھر جانے کا خیال کیوں آیا؟ وزیر علی کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ جناب، اب ہم چک 84 جا کر کیا کریں گے؟ دلہا قتل ہو گیا، دلہن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ کم از کم ہم دلہن والوں کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع تو دیں گے۔ آپ سے اجازت اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم اکیلے ادھر نہیں جانا چاہتے۔ آپ لوگ کم از کم اس جنگل والے حصے میں ہمارے ساتھ چلیں۔ جب جنگل کی حد ختم ہو جائے تو آپ لوگ واپس آ جانا، آگے ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ بات ختم کرتی ہی اس نے تصدیقی نظر سے اپنے ساتھی امداد حسین کی طرف دیکھا۔ امداد حسین نے اس کی نظر کے جواب میں اثبات میں گردن ہلا کر تائید کر دی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان دونوں کا انداز کچھ مشکوک سا لگا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ ان کی اس کوشش نے مجھے ان کی طرف سے ہوشیار کر دیا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اول تو یہ کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے کہیں جاؤں۔ دوم، چک 32 والوں کو اطلاع دینے یا پہنچانے کی فکر نہ کرو، یہ کام میں خود زیادہ اچھے انداز میں کروا سکتا ہوں۔ اور سوم، ابھی میں نے تم لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے، تم ایسے ہی سوکھے سوکھے تو نہیں جا سکتے نا؟ وہ عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے حوالدار خیبر خان کو اشارہ کیا اور ہم واپسی کی راہ پر پلٹ پڑے۔ تاہم میں نے یہ احتیاط ضرور برتی کہ چک 32 والے وہ دونوں افراد میری نظر میں رہیں۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے وزیر علی سے پوچھا، تم کس ملک کے وزیر ہو بھائی؟ جناب، آپ بھی کیسا مذاق کر رہے ہیں، میں تو محض نام کا وزیر ہوں، کام دھندا تو مزدوری ہے، میری قسمت ایسی کہاں کہ کسی ملک کا وزیر بن سکوں۔ تم کس قسم کی مزدوری کرتے ہو؟ میں کھیت مزدور ہوں جناب۔ اور تمہارا یہ ساتھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم دونوں سے ایک سوال کیا تھا جس کا ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا۔ تم نے محض یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی کہ ڈاکو تو جناب بس ڈاکو ہی ہوتے ہیں۔ صرف اس گول مول جواب سے کام نہیں چلے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم ڈاکوؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جناب، یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ ہم ڈاکوؤں کے بارے میں کیسے کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ تو کالی آندھی کی طرح جنگل سے برآمد ہوئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس چلے گئے۔ ہمیں ان سے سوال جواب کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی اور نہ ہی انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کیا۔ ایک بات تو تم لوگوں کو ماننا ہوگی، یہ ڈاکوؤں کی کوئی عام سی کارروائی نہیں ہے، بلکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گھات لگا کر بارات پر حلہ بولا ہے۔ یہ کسی گہری دشمنی اور انتقام کا نتیجہ ہے۔ بتاؤ، دلہا اور دلہن کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وزیر علی نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اب رانی بیچاری کی ڈاکوؤں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو خواہ مخواہ بد نصیب دلہا کی مصیبت کا شکار ہو گئی۔ کیا قسمت پائی ہے اس نے بھی؟ رانی کو تو ایک رات کی دلہن بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے ہی اس کا سہاگ اجڑ گیا۔ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ڈاکوؤں کی دلہن سے کسی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور زاویے کی دشمنی یہاں نکالی ہو۔ بعض اوقات والدین کے اعمال کا پھل بھی اولاد کے حصے میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر تک ان کی طرف خاموشی رہی، پھر
وزیر علی بولا، جناب اعلیٰ بخش صاحب تو بہت امن پسند انسان ہیں، ہم نے آج تک انہیں کسی شخص سے معمولی سا جھگڑا کرتے نہیں دیکھا، دشمنی تو بہت دور کی بات ہے، اور دشمنی بھی ڈاکوؤں کے گروہ سے، یہ بالکل ناممکن لگتا ہے۔ اعلیٰ بخش خدا بخش کا بڑا بھائی تھا، دلہن رافعہ عرف رانی اسی کی بیٹی تھی۔ امداد حسین نے کہا، جناب ساری گڑبڑ عارف کی طرف سے نظر آتی ہے، لگتا ہے اس کی کسی مخالف نے پرانی دشمنی نکالی ہے، یہ بھی بھیانک انتقام کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے دشمن کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے جاؤ اور مال غنیمت میں زیورات سے بھرا ہوا صندوق بھی ساتھ لے جاؤ۔ وزیر علی اور امداد حسین کا تعلق چونکہ دلہن کے گاؤں چک 32 سے تھا، اس لیے ان کی حمایت اور ہمدردی سراسر اعلیٰ بخش وغیرہ کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وہ سارے کا سارا الزام دلہا کی طرف ڈال رہے تھے۔ یہ واردات انہیں مقتول عارف کے کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھوڑوں پر سوار چک 84 پہنچ گئے۔ خدا بخش کا گھر اس وقت ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ لمبی تان کر سو جاتے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر ابھی تک تمام افراد جاگ رہے تھے۔ میں خدا بخش کے گھر کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش میرے سامنے موجود تھا۔ خدا بخش، میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں ورنہ اس وقت تمہیں ہرگز تکلیف نہ دیتا۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میری ہی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ میں باقی افراد کو دوسرے کمرے میں بھیج کر خدا بخش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسے ململ کا سفید دوپٹہ دکھایا اور پوچھا۔ اس نے دوپٹے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ کم از کم یہ میرے گھر کی کسی عورت کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں ایسے باریک دوپٹے کے استعمال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل تو گرم شالیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکوؤں نے وہ دوپٹہ کسی نشانی کے طور پر درخت سے باندھ رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کو رات میں نسبتاً زیادہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے انہوں نے واردات کے لیے جو پلاننگ کی ہو، یہ دوپٹہ اسی کا ایک حصہ ہو۔ ڈاکو اپنے ساتھ تمہاری بہو رانی کے علاوہ ایک ٹرنک بھی اٹھا کر لے گئے۔ مجھے بتاؤ اس ٹرنک میں کیا کچھ بھرا ہوا تھا؟ سب سے زیادہ اہم تو زیورات تھے۔ وہ پورے 25 تولے سونا اور 40 تولے چاندی کے زیورات تھے۔ اس کے علاوہ چند قیمتی تحائف اور کامدار سوٹ بھی اس صندوق میں بھرے ہوئے تھے۔ خدا بخش ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ اس کا گھر بھی معقول انداز میں بنا ہوا تھا۔ میں نے مسروقہ صندوق کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، وہ چھوٹے سائز کا ایک جستی ٹرنک تھا، چوڑائی 1.5 فٹ اور لمبائی 2 فٹ رہی ہوگی۔ اس ٹرنک پر ایک مضبوط تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے لیے تالے اور کنڈیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ صندوق پر لگے ہوئے تالے کو کھولنے کے بجائے توڑنا مناسب سمجھیں گے۔ یہ ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ صندوق اور وہ زیورات جائیں جہنم میں۔ میں رانی کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ پتہ نہیں ڈاکو اسے کہاں لے گئے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک۔ میں بڑے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بڑے چاؤ سے میں اس کی بیٹی بیاہ کر لایا تھا، لیکن رانی کو میرے گھر کی بہو بننا نصیب نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کس دشمن کی نظر کھا گئی ہماری خوشیوں کو۔ میں بھی تو اسی دشمن کی تلاش میں ہوں خدا بخش۔ تمہارے خیال میں تم لوگوں کی خوشیوں کو کس بدبخت کی نظر لگی ہوگی؟ میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی جناب، میرے ذہن میں کسی دشمن کا نام یا چہرہ نہیں ہے۔ تم نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی، مگر میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈاکوؤں کی معمول کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس سازش کے پیچھے یقیناً تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہے اور اس دشمن شخص تک تم مجھے پہنچاؤ گے۔ میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں جو اس حد تک مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا۔ میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا، بھائی کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ اعلیٰ بخش نے کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے رانی کو میری بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تم کن مشکلات کا ذکر کر رہے ہو خدا بخش؟ اعلیٰ بخش کی بیوی یعنی رانی کی ماں اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اعلیٰ بخش نے اپنی بیوی خدیجہ کی ایک نہ سنی اور اپنی بات منوا کر دکھائی۔ لیکن شاید قدرت کو اعلیٰ بخش کی یہ ضد اور زبردستی پسند نہیں آئی اور سب کچھ الٹا ہو گیا۔ دونوں گھر اجڑ گئے۔ خدا بخش، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔
ایک بھائی اپنی بیٹی دوسرے بھائی کے بیٹے کو دے رہا تھا، اس میں خدیجہ کو اعتراض کیوں تھا؟ وہ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ آپ لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے؟ ایسی بات نہیں جناب، ہم اس کے دشمن ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ پھر کیا بات ہے خدا بخش؟ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، خدیجہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی رانی کی شادی بھائی کے بیٹے بشارت سے کرے، مگر اللہ بخش کی نظر میں بشارت کوئی اچھا لڑکا نہیں۔ پھر اپنے سالے الیاس سے بھی اللہ بخش کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ خدا بخش کے انکشاف نے مجھے بہت دور تک سوچنے کی راہ دکھا دی۔ مغوی رانی کی ماں اپنے بھتیجے بشارت سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اللہ بخش کے اپنے سالے الیاس سے اچھے تعلقات نہیں تھے اور وہ بشارت کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں ایک کردار بشارت کا نام ذہن میں چمکتا تھا۔ میں نے اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے خدا بخش سے پوچھا، کیا رانی کی شادی بشارت سے کرنے کی خواہش صرف خدیجہ کی تھی یا اس کا بھائی الیاس بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا تھا؟ الیاس اگرچہ اللہ بخش کو زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس رشتے کی مخالفت میں بھی نہیں تھا۔ اگر اللہ بخش بیوی کی بات مان لیتا تو الیاس اپنی چھوٹی بہن کی خوشی کی خاطر اس رشتے سے انکار نہ کرتا۔ اور بشارت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بھی رانی کو پسند کرتا تھا۔ الیاس کی رہائش کہاں پر ہے؟ چک 32 میں۔ اوہ، کیا الیاس یا اس کے گھر کا کوئی فرد اس شادی میں شریک ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا اور لگتا ہے اب دونوں خاندانوں میں فاصلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ الیاس کی براہ راست تم سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا؟ ہمارے درمیان کبھی میل جول نہیں رہا، دوستی یا دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے بیٹے کا قتل تو ایک خطرناک دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تم میری باتوں سے کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کے انداز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ الیاس کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ الیاس یا بشارت ایک ہی بات ہے، مگر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا ہوں، مگر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو بھی جواب دینا ہے، اس لیے میں بغیر ثبوت کے کسی پر شک ظاہر کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ خدا بخش، شک ہمیشہ بغیر ثبوت کے ہی کیا جاتا ہے، اگر ثبوت ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ شک یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ خدا بخش، تمہارا جوان بیٹا قتل ہو گیا، تمہاری بہو کو زیورات والے صندوق سمیت ڈاکو اٹھا کر لے گئے، بارات میں موجود کسی مرد و زن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، صرف ان افراد کو شدید زخمی کر کے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا گیا جو مسلح تھے اور ڈاکوؤں کی کارروائی میں کوئی رخ نہ ڈالنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو اس بارات اور اس میں شامل ہر شے سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یلغار کی اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کو یہ شادی ہرگز پسند نہیں آئی۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتا، ان میں وزن ہے، لیکن ڈاکوؤں کی یہ دشمنی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میرے یا اللہ بخش سے کیوں انتقام لیں گے؟ ہم نے آخر ان کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا بخش، تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد اس ڈاکو گروہ کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انہیں عدالت سے عبرتناک سزائیں دلواؤں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں اگر کوئی اہم یا غیر اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ یقیناً تم بھی یہی چاہو گے کہ تمہارے بیٹے کے قاتل اور بہو کو اغوا کرنے والے سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں۔ جی ہاں، خدا بخش کا جوان بیٹا قتل ہو گیا اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ مقتول ابھی تک دلہا کے روپ میں تھا۔ عارف نے بھی عجیب نصیب پایا تھا، وہ بیوی والا تو ہو گیا مگر بیوی پر کوئی بھی حق جتانے سے پہلے موت اپنا حق وصول کرنے اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ موت ایک شفاف اور سنگین حقیقت کا نام ہے، یہ اٹل ہے اور اس کے مقررہ وقت کو ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں سرکایا جا سکتا۔ یہ اگر انسانوں کی خوشیوں کو دیکھنے اور مجبوریوں کو ناپنے بیٹھ جائے تو پھر اپنے کام کی نہیں رہتی۔ اسے تو ہر صورت اپنا فرض نبھانا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ خوشیوں کے میلے میں سے
اپنے مطلوب کو اٹھا لے جاتی ہے۔ شاید اسی لیے شہنائی اور ماتم لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی غم و خوشی کا ایک مرکب ہے۔ خدا بخش کو میں نے فارغ کر دیا۔ باقی باتیں بعد میں بھی پوچھی جا سکتی تھیں۔ ویسے اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے ذہن میں تفتیش کا ایک نیا دریچہ وا کر دیا تھا۔ میں بشارت اور اس کے والد الیاس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس شادی سے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو پہنچی تھی۔ اگلی صبح میں نے انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور دیگر لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔